2 रोज़ قبل जब जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले का वाक़या रिपोर्ट हुआ तो एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही थी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी एक जंग जारी थी। एक तरफ भारत और BLA की जानिब से सोशल मीडिया पर पुरानी और AI जनरेटेड वीडियोस लगाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी व्लॉगर्स और यूट्यूबर समेत सैकड़ों अकाउंट्स अपने ही मुल्क और फोर्सेस के खिलाफ जहर उगल रहे थे। इस पूरे वाक़े के दौरान सोशल मीडिया पर होने वाली गुफ्तगू आज कौमी असम्बली में भी ज़हर बहस आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असम्बली से खिताब में कहा कि PTI ने सानिया जाफर एक्सप्रेस पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया। लिसानियत की बुनियाद पर जिस तरह मुसाफिरों को अलग किया गया, ये अफसोसनाक अमर है और इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से इस वाक़े पर प्रोपेगेंडा करना था। PTI वाले कहते हैं कि दहशतगर्दों ने खुद यरगमालियों को छोड़ दिया, फौज ने नहीं छुड़वाया। इस दौरान PTI के अरकान ने शोर शराबा किया और कहा कि ऐसे लोगों के नाम लें, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं ऐसे लोगों के नाम क्यों लूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा कि हम समझ रहे थे कि वज़ीर दिफा कोई कौमी बात करेंगे, मगर उनके दिलो दिमाग पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवार है। ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम तराशी पर तुले हैं। हम ऐसे वाक़यात की हर लिहाज से मज़म्मत करते हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने हुकूमती मौक़िफ़ की सख्त तरदीद करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर लाखों अकाउंट्स हैं, PTI सबको नहीं संभाल सकती। हमारे ऑफिशियल अकाउंट से ऐसी कोई बात नहीं की गई। यहाँ पर कुछ लोगों को PTI का लिबादा ओढ़ कर बिठा दिया जाता है और फिर इन अकाउंट से सिक्योरिटी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर दिफा का बयान गैर मुनासिब है। अप्रैल 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पार्लियामेंट, फौज और अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों, रियासती और आइनी ओहदेदारों के खिलाफ जो मज़मूम मुहिम और जहरीला मवाद फैलाया गया, प्रोपेगेट किया गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि बार बार गलती के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ क्यों नहीं रही कि सियासत की आड़ में रियासती इदारों पर हमला किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात पर जहाँ तकसीम की नहीं बल्कि सियासी और ज़ाती मफाद को पीछे रख कर मुत्तहिद होने की ज़रूरत हो। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। BLA की बंदूक के साथ मुल्की सलामती पर हमले की नापाक कोशिश, PTI हामी कई कीबोर्ड वॉरियर्स रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ, दहशत गर्दी पर भी सियासत करने की रविश, गद्दारी या वफादारी। ज़ैगम साहब, हमने मुस्तकिल सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल देखा है जहां पर मुल्क, इदारे, रियासत सब पीछे मगर आपका लीडर सबसे आगे। ये क्या तर्ज है, कैसे इसको डिस्क्राइब किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए? जो कीबोर्ड वॉरियर हैं, ये अजीबो गरीब मखलूक है। ये रहते हैं पोस्ट ट्रूथ एज में। अभी जिस अहद को हम कहते हैं कि पोस्ट ट्रूथ एज, जिसमें हकीकत पीछे रह गई, हकीकत गैर अहम है और जज्बात अहम हैं, और ये लोग उन रॉ इमोशंस पे खेल कर डॉलर कमाते हैं। और इनका एक और बड़ा मसला है, इनको बाउंड्रीज़ का एहसास नहीं है। एक तो इनको बाउंड्रीज़ की तरबियत नहीं है, इन्होंने सीखा ही नहीं है कि फैक्ट चेक क्या होता है, इन्होंने जर्नलिज्म की ही नहीं है, और इनको इतनी बड़ी रेडी ऑडियंस ख़ास तौर पे अपनी पार्टियों की मिल गई है। और ये जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से ये रियासत और सियासत में फ़र्क करना भूल जाते हैं, जिस तरीके से अपनी पार्टियों के फ़ायदे के लिए ये मुल्क पर अपना कीबोर्ड तान लेते हैं, जिस तरह बंदूक तानी जाती है, और दुनिया भर में मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है? और तो कुछ नहीं हुआ, पार्टी को बहुत नुकसान होता है, और पार्टी को नुकसान हो रहा है, और पार्टी के मुखालिफ फिर इसको इस्तेमाल भी करते हैं, जिस तरह ख्वाजा साहब ने आज इस्तेमाल किया, जो ख्वाजा साहब के हवाले से भी मौजू नहीं था। अब देखिए, PTI का एक मसला तो है बहुत दिनों से, वो मसला ये है कि दहशत गर्दी के बारे में उसका रवैया जो है वो एम्बिगुअस है, क्लियर कट नहीं है, और बहुत दफ़ा ऐसा लगता है जैसे वो अपोलोजिस्ट हों। जो दहशत गर्द हैं उनके जो नैरेटिव्स हैं सही, उनको हिमायत कर रहे हो, जो मैं नहीं समझता वो करते हैं, लेकिन करते हुए नज़र आते हैं, और इसमें उनको सियासी फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक हो गया। 2013 में आपको याद है दहशत गर्दों ने क्या हशर किया पीपल्स पार्टी और ANP का। ANP की हुकूमत खत्म हुई थी, वोट डालने में नहीं निकल सकते थे, झंडा नहीं उठा सकते थे, एलिमिनेट कर दिया, और खुला मैदान मिला PTI को, क्योंकि वो खड़ी नहीं हुई दहशत गर्दों के खिलाफ, TTP के खिलाफ, तो फ़ायदा उठाया। अब भी हम देखते हैं कि उनके लीडर, उनकी हुकूमत के लोग जनाजों तक पे नहीं जाते। ये एम्बिग्विटी
ان کو نہیں کرنی چاہیے, کھلم کھلا سامنے آنا چاہیے. لیکن ان کو غدار قرار دینا, ان کو بی ایل اے سے جوڑنا, انہیں طالبان سے جوڑنا, میرے خیال میں یہ بھی موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی, درست ہے. حماد صاحب, سوشل میڈیا پر لاکھوں اکاؤنٹس ہیں, پی ٹی آئی ان سب کو نہیں سنبھال سکتی ہے. مطلب جو کچھ کیا 2 دن میں, آج پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس پہ ڈیفینسو ہونا پڑ گیا ہے. جس سوشل میڈیا کے دام پہ پی ٹی آئی نے جلد سے جلوس, ریلی, ادارے, عہدیدار سب کی تضحیق کی, کسی کو نہ چھوڑا, غداری غلامی کے جھوٹے بیانیے بنائے, کیا اس طرح کی ایک بات کہہ دینے سے معاملہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے, یہ تو پہلے دن سے ہم سمجھتے ہیں, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے, کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ جس سے آپ اپنے مخالفین کے گلے کاٹنا چاہتے ہیں, یہ ایک تلوار ایک دن آپ کے گلے تک پہنچ جائے گی. اور پھر ہم نے وہ دیکھا کہ وہ کیا ہوا بعد میں. یعنی ایک اور موقع پی ٹی آئی نے ضائع کیا ہے. یہ وہ موقع ہے جس وقت ریاست اور اس کے ادارے سمجھتے ہیں کہ سارے ملک کو اکٹھا ہو کر ایک جگہ پر کھڑے ہو جانا چاہیے, اور وہ درست سمجھتے ہیں. لیکن اس موقع پر بھی اگر ہم یہ رویہ اپنائیں گے اور وہ تاثر زائل نہیں کر پائیں گے جو 9 مئی کا پس منظر اور جو سارا رویہ ہے, یعنی اگر ایک ہیلی کاپٹر گر رہا ہے, فوجی شہید ہو رہے ہیں, تو ہم سوشل میڈیا پہ بغلیں بجا رہے ہیں, اور وہاں سے لے کر یہاں تک, یعنی آج کے دن تک آپ دیکھیے تو وہی روش ہے جو مسلسل اپنائی جا رہی ہے. اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم تو جانتے نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ خدا جانے کون لوگ ہیں جو یہ باتیں بناتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. آپ کے جید حامی وہ لوگ جو آپ کے فلیگ جھنڈے اٹھا کر اور پرچم اٹھا کر چل رہے ہیں آگے آگے, وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آج, ان کے اکاؤنٹس کیا کہہ رہے ہیں, آپ وہ دیکھ لیجئے. تو اس تو چھپا تو نہیں جا سکتا, آپ کوئی ایکسکیوز کھڑا کر لیں. مثلا میں اپنے ایک دیکھ رہا تھا, یوٹیوبر ہیں, امریکہ میں مقیم ہے, آج تک ہم ڈالروں کی بات بھی کر رہے تھے ابھی. ویسے بھی ہمارے دوست نے کہا کہ وہ فیکٹ چیک نہیں کرتے. فیکٹ چیک نہیں, وہ ارادتاً فیکٹ ڈسٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو ہم سارے ڈالرز والا جو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں, یہ ساری منسلک باتیں ہیں نا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ حقائق تک کیسے پہنچنا ہے. وہ بڑی محنت سے فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. جیسے ان صاحب نے آج یہ لکھا ہوا تھا کہ دہشت گرد تو مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور حکومت نے مذاکرات نہیں کیے, ریاست نے مذاکرات نہیں کیے. ساتھ انہوں نے دلیل یہ لکھی ہوئی تھی وہ اپنی بوگیز کے اندر مردہ پائے گئے. اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ وہ تو وہاں یعنی خدا جانے انہوں نے کس طرح اس نتیجے تک وہ پہنچے. یعنی جو بھی ریاست کو نقصان پہنچانے, لخت کرنے کی بات کرتا ہے, آپ اسے ہیرو بنا لیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ریاست سے لڑ رہے ہیں, دوسرے الفاظ غصہ وہاں نکالتے ہیں. اسی طرح ایک اور صاحب کو میں نے دیکھا, اسی طرح جب ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ مختلف چیزیں, تو انہوں نے کہا کہ دہشت گرد جو ہیں ان کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ یہ فورن فنڈڈ ہیں. تو اس میں کیا بات ہے, ہماری تو حکومت بھی فورن فنڈڈ ہے, ہماری تو فوج بھی فورن فنڈڈ. یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس طرح کی دلیل جو ہے وہ تراشی جا رہی ہے ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے میں اور بنانے میں. یہ سیاسی عزائم کے حاصل شاید وہ نظر آتا ہے. شہزاد صاحب, سیاسی عزائم کے حصول کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جس طرز اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے, اس نے نقصان سیاسی زیادہ دیا یا فائدہ زیادہ کیا ہے؟ عائشہ, ہمارا سوال دہشت گردی کے متعلق ہے یا پی ٹی آئی کے بارے میں ہے؟ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا, کیونکہ جس قسم کی بحث ہم نے کی ہے اس کا تعلق جو فالو اپ تھا وہ تو دہشت گردی سے متعلق تھا. اور دہشت گردی میں اگر کوئی سیاست کھیلتا ہے, کسی قسم کی بھی سیاست کھیلتا ہے اور کسی طرح سے بھی سیاست کھیلتا ہے, تو اصل میں اپنے 1.5 پاؤ مفاد کے لیے پوری قوم کو قربان کر رہا ہے. ہم نے خود کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جو پاکستان کی سالمیت سے متعلق ہے. اس وقت بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, خدا نخواستہ اگر کوئی اپنے ان قسم کے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کی بقا کا مسئلہ. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی قسم کی سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا. ہاں, کی بورڈ واریئرز کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو کی بورڈ واریئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انووک کر لیا. یہ استعارہ ہے پی ٹی آئی کے بارے میں, آج کل ہمارے ہاں ڈسکورس میں یوز استعمال کیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسے کی بورڈ واریئرز رہ گئے ہیں جو کہ ظاہراً اپنے آپ کو کسی شکل میں کی بورڈ واریئر یا پی ٹی آئی کا ہوتے ہوئے اپنے پاکستانی مفاد یا پاکستانی قوم کے خلاف کچھ کام کریں گے. اگر باہر بیٹھے لوگ کر رہے ہیں وہ بھارت میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی اور کو وی پی این کو استعمال کر کے, کوئی امریکہ میں بیٹھا کر رہا ہے. ابھی غزنوی صاحب بتا رہے تھے امریکہ میں چند لوگ اس قسم کا کام کر رہے ہیں. وہ پھر پاکستانی تو نہ ہوئے, وہ تو کسی اور ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو وہ قابل تعزیر ہے وہ کام جو کہ اس قسم کی گفتگو یا جس قسم کا مواد سامنے آتا ہے. لیکن ہمارا یہ تو ہو گئے وہ لوگ جن کا اصل میں کوئی قومی ذمہ داری نہیں ہے کسی قسم کی. پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کی ایک قومی ذمہ داری ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کی ایک قومی ذمہ داری ہے.
تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اگر وہ بھی یہی گفتگو کرے گی جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو زیر کرنے کے لیے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر دہشت گردی کو سیاسی عمل کے اندر لے کے آئے گی, تو وہ پاکستانی قوم کے خلاف بات کر رہی. تو میں سمجھ نہیں پایا کہ ہمیں ہماری جو لیڈرشپ ہے پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ, چاہے حکومت میں ہو, چاہے پارلیمنٹ میں ہے, چاہے اپوزیشن میں ہے اور پارلیمنٹ میں نہ ہو, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا ان کی لیڈرشپ ہے, اس کو کسی طرح کی اس طرح کی چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ اس کو اس لیول پہ لے جائے جہاں پر کہ کی بورڈ واریئرز اور جہاں پر کہ پی ٹی آئی سے متعلق ہم اس کو فوکس کرنا شروع کر دیں. ہمارے معاملات اس وقت پالیسی سازی کے وہ بلوچستان کے لیے ہونے چاہیے. میں ایک لمحہ بھی جو کہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر اس پہ ضائع کرتا ہے جس کے اندر کہ وہ اپنے اس ایم کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو زیر عتاب لانا چاہتا ہے اپنے الفاظ کے تھرو, اپنے نیریٹو کے تھرو, میرا خیال ہے وہ پاکستان کے ساتھ وفا نہیں ہے, بدقسمتی سے وہ پاکستان کے حق میں بات نہیں. رضا رومی صاحب, آپ سے کچھ لمحے پہلے وزیر اعظم پاکستان بھی خطاب کر رہے تھے, بلوچستان میں تھے, جو آج ایک وہاں پہ میٹنگ اٹینڈ کی, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹولہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, انتشار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا, اور وہ اسی حوالے سے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. 3 سال میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے جس طرح کی حدود عبور کی ہیں, کیا واپسی ممکن ہے؟ کیونکہ رپورٹڈلی پچھلے 2 دن میں بہت سے ایسے اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیزیں پوسٹ کی اور وہ پاکستان سے ہی بیٹھ کر پوسٹ کی گئی ہیں. عائشہ دیکھیے, ابھی آپ نے اپنے اس سے پہلے آپ ذکر کر رہی تھی کہ سلمان راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, اور زیغم خان صاحب نے بھی کہا کہ ابہام ہے پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں. تو اس کا جو سب سے اہم اس وقت نقطہ ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو لیڈرشپ ہے, بیرسٹر گوہر ہوں, چاہے وہ سلمان راجہ ہوں یا خود عمران خان ہوں, جو کہ بہت ٹویٹس کرتے ہیں, بلکہ بیرون ملک جریدوں میں آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں, تو وہ اس کے اوپر ایک 2 ٹوک موقف دیں تاکہ ان کی پارٹی فالو کرے. اگر وہ ابہام رہے گا تو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ مختلف ڈائریکشنز میں مختلف باتیں کریں گے, اور جن لائنز یا جن حدود کا ذکر کیا گیا وہ پھر ان کو عبور بھی کریں گے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک, جیسے پہلے کہا گیا کہ ایک تو فضا بھی ایسی ہے, صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, جھوٹ اور سچ کی تمیز ختم ہو چکی ہے, چاہے امریکہ ہو چاہے ہندوستان ہو, آپ پوری دنیا میں یہ ایک وبا کی طرح یہ جھوٹ سازی جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے. اب اس سے پاکستان نہیں, پاکستان بھی دنیا کا حصہ ہے اسی, اور پاپولزم کی جو ویو ہے اسی کا حصہ ہے. مگر یہاں پر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایک موقف رہا ہے اس سیاسی پارٹی کا. آپ کو یاد ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے عمران خان صاحب اقتدار سے فارغ ہوئے تو اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جس ملک میں ایسا ہو رہا ہو وہاں پہ ایٹم بم گر جانا چاہیے. اب دیکھیے, چاہے انہوں نے یہ بات روا روی میں کہی ہو یا کچھ ایگزیجریشن میں کہی ہو, یہ بات کہاں سے مناسب ہے کہ اپنے ہی ملک کے اوپر ایٹم بم گروانے کی آپ اس کی سوچنا بھی نہیں چاہیے. کوئی بھی ملک پہ نہیں ہونا چاہیے ایکچولی تو, لیکن اپنے ملک پہ یہ کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا کہ یہاں ہم ہیں یا کوئی بھی نہیں ہے, یہ اپروچ جو ہے, یہ لائن جو ہے دراصل یہ فالو کرتے ہیں بہت سارے پی ٹی آئی کے حامی بھی اور ان کے سپورٹرز بھی, اور ان کی تعداد بہت بڑی ہے, وہ بہت ایکٹیو ہیں باقی تمام پارٹیز اور گروپ سے, اس لیے ان کی چیز ڈومینیٹ بھی کرتی ہے. اور بدقسمتی سے یہ جو لائن ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی گریونس جو ہے اس کو ریاست کے جو مفادات ہیں یا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے اوپر قربان نہیں کرنا, یہ سوچ بھی لیڈرشپ کی طرف سے آتی ہے. ویری ویلڈ پوائنٹ.